बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार दिलवाया गया तो उसके बाद से पहले दिन से लेके आज तक अगर किसी बंदे ने कांस्टेंट और उनकी जमात ने मुखालफत की है, मुज़ाहमत की है, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के यहाँ उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन मौलाना साहब मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस हुकूमत की मुज़ाहमत करते रहे। इसलिए हमने न सिर्फ ये कि ज़रूरी समझा बल्कि मिन्नत करके मौलाना साहब को मजबूर किया कि वो भी अपना मौक़िफ़ सामने रख दें कि वो क्यों अदम एतमाद ला रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अदम एतमाद की तहरीक आप लोगों ने टेबल की, तो आप किस बुनियाद पे मुतमईन हैं कि ये कामयाब हो जाएगी? क्योंकि ख़ान साहब तो कहते हैं कि ये नाकाम भी होगी और नाकाम होने के बाद मैं फिर मौलाना से भी निपटूँगा और नवाज़ शरीफ से भी निपटूँगा और शहबाज शरीफ से भी निपटूँगा, बोल कहते हैं इन सबको जेलों में डालूँगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमने इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया और 2018 के इंतखाबात के नताइज को हमने आवाम के मैंडेट पर डाके से ताबीर किया था, उसको तारीख़ की बदतरीन धांधली करार दिया था जी। और ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं था बल्कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुल्क की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुईं और सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उन्होंने मुल्क को जिस अंदाज से चलाया है, अगर हम इन 3.5 सालों का या पौने 4 सालों का हिसाब लगा लें तो किसी शोबे में कोई एक नाखून बराबर आगे बढ़ना और तरक्की करना, इसकी कोई चीज़ कोई तो हमें समझा दे। जब पार्लियामेंट जाली था, इलेक्शन जाली था, तो अब उस पार्लियामेंट में, और इसलिए आपकी राय भी ये थी, इसलिए आप पहले धरना भी लेके आए थे, तो उस पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करके किस उम्मीद के साथ अदम एतमाद ला रहे हैं? सारी अपोजिशन APC में जमा होती थी, मुशावरत होती थी और इस दौरान में जब हमने मुल्क के अंदर मिलियन मार्च का आगाज़ किया तो सारे तमाम जमातों के कायदीन उस मुशावरत में शरीक होते थे। तो इससे एक शऊर पैदा हुआ। मैं अब भी यानी जहाँ मैं अपने मुल्क के तमाम जमातों के कारकुनों और उनकी जद्दोजहद को अप्रिशिएट करता हूँ, वहाँ मैं बिलखुसूस अपनी जमात के उन गरीब कारकुनों को जो कर्ज़े ले लेकर शरीक हुए सफ़र किया, खाली जेब सफ़र किया, जो कारकुन मेरा दिन में मजदूरी करता था और शाम के बाद जो है वो इस धरने में शरीक होता था और इस तरीके से वो 14 दिन के अखराजात बर्दाश्त कर रहा था, तो यकीनन मेरे दिल में उसका कितनी कदर होगी और मैं कितना उस पर फ़ख्र कर रहा हूँगा। लेकिन फ़ख्र की बजाय आप वहाँ से खाली हाथ लौटे, तो अब इसकी क्या गारंटी है कि आपके अदम एतमाद की तहरीक अभी मैं एक असर बात आपसे में? अर्ज़ करूँ कि जो आज मैं शायद पहली मरतबा आपसे कह रहा हूँ, हमारा 2 से 3 रोज़ से ज़्यादा स्टे का कोई इरादा नहीं था जी। ये जितना लंबा हुआ है, यहाँ के हमारा वर्कर जो है ना जी, उसने इस्तिकामत का मुजाहरा किया कि हम नहीं जाएंगे जी। और फिर उसके बाद जो बीच में लोग आए और उन्होंने जो वादे वईद हमें बताए कि आपके मामलात अब हमारी तरफ से मंजूर हो चुके हैं, और वो हुकूमती लोग थे। कौन कौन लोग थे आज तो बता देना। चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही बाकायदा नुमाइंदे बनकर आए हमारे पास, जिसके भी नुमाइंदे थे वो आप उनसे पूछें, लेकिन हमारे पास एक ज़िम्मेदार की हैसियत से, एक सीनियर सियासतदान की हैसियत से, और उसके बाद ये बातें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही कि हम चंद महीने के बाद आपको मुल्क में इलेक्शन देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें फिर वो भूल गए और पता नहीं वो कौन नहीं माना पीछे, किसने उसको रोका उनको, वो अलग से। लेकिन ये एश्योरिटी तो वो आपको इमरान खान के बिहाफ पे नहीं दे रहे थे ना? पूछे किसके बिहाफ पे कर रहे थे, लेकिन आकर कहा कि हम 2-3 महीने के बाद आपको इलेक्शन दे रहे हैं।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اور ریاست ایک باخبر ہے اور ایک بے خبر ہے؟ یعنی اس طرح تو پھر عجیب سا نظم ہے پورے ملک کا. تو یہ تو پھر اپنے مستقل ایک بحث ہے، پھر یہ کیا چیز ہے جی. اچھا، لیکن یہ ہوا ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت نااہل ثابت ہوئی، ملک کو اقتصاد نہیں دے سکی، اور پھر اس دوران انہوں نے جو ہمارے کلچر کو تباہ کیا، نوجوان کلچر کو، بے حیائی وہ لے آئے. مادر پدر آزاد سوسائٹی تشکیل دینے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے. ہماری نوجوان نسل کو لالچیں دیں، 1 کروڑ نوکریوں کے لالچیں دے کر، اور پھر میرے سامنے اعتراف کیا ہے ان کے لوگوں نے کہ ہم نے نئی نسل کو مغربی تہذیب میں ڈھالنے کے لیے 15 سال سے این جی اوز کے ذریعے کام کیا ہے. اچھا، اور یہ وہی عرصہ تھا. نہیں، اس پہ میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا کہ آپ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یا وہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، لیکن پہلے یہ عدم اعتماد والی بات. آپ کی اسمبلی میں ٹوٹل 15-16 ممبر ہیں. آپ لوگوں نے عدم اعتماد ٹیبل کیا. آپ انحصار کر رہے ہیں نون لیگ پہ اور زرداری صاحب کی جماعت پہ. زرداری صاحب نے بھی ماضی میں بیچ میں آپ کو درمیان میں چھوڑا ہے، اور نون لیگ نے بھی کسی وقت پہ آپ کو درمیان میں چھوڑا ہے. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ اس عدم اعتماد کے معاملے میں آپ کو زرداری صاحب اور شہباز شریف وغیرہ پہ پورا اعتماد ہے؟ جو پی ڈی ایم بنا اور اس پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا، اس میں استعفوں کا آپشن بھی تھا. یقیناً اس میں اختلاف رائے تھا. ہماری رائے تھی کہ استعفوں کا آپشن لیا جائے، کیونکہ ہم نے اس اسمبلی کو نہیں مانا تو ہم قوم کو اعتماد دیں کہ ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ عدم اعتماد بھی لایا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جی. اب سوال بنیادی یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم نے عدم اعتماد سے اختلاف کیا تھا، لیکن پیپل پارٹی بھی بیچ سے چلی گئی تھی. آج تو پیپل پارٹی کا پریشر نہیں تھا نا ہمارے اوپر پی ڈی ایم کے اندر. اب تو پیپل پارٹی کا کوئی دباؤ نہیں تھا نا جی. اب تو ہم آپس میں خود تھے، اور وہ لوگ کہ جہاں پر مسلم لیگ نون بڑی پارٹی ہو اور میاں نواز شریف صاحب بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے، وہ موقف صحیح تھا. اس موقف کی رکھنے والی بڑی جماعت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج ہم اس پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد لانا چاہیے. لیکن اور دوسری بات یہ آپ لوگوں کہ کو یہ نیوٹرلی کیوں نہ آئے جی، کیوں نہ آئے کہ انہوں نے، وہ بھی تو پاکستانی ہے نا، انہوں نے بھی تو کچھ توقعات وابستہ کیے ہوں گے نا. اور جب وہ ملک کے توقعات پر نہیں اترے، ریاست کے توقعات پر نہیں اترے، تو انہوں نے بھی تو ملک کے لیے سوچنا ہوتا ہے نا جی. تو ان کا خیال میرے خیال میں صحیح اور صائب ہوا کہ ہمیں اس طرح کا فریق نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں بالکل غیر جانبدار ہو جانا چاہیے، اور اب ایک بھرپور قسم کی ایک حکمت عملی تیار کر یعنی سکیں اب گے. آپ کو زرداری اور نواز شریف پہ بھی اعتماد ہے اور غیر جانبداری پہ بھی اعتماد ہے؟ انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے. اچھا، آپ کو صرف غیر جانبداری چاہیے یا کہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ تلافی کے لیے وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں؟ نہیں، ہم بالکل سپورٹ کو اس لیے مخالف ہیں کہ دوسرے کو سپورٹ کرنے کا جب میں مخالف ہوں تو اپنے سپورٹ کو جو ہے میں کیوں اپریشیٹ کروں گا جی. میں نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں ان کو، اور صرف دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو ہم برقرار بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو مینٹین بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک پہ دیکھیے ایک آئین ہے، یہ آئین پورے قوم کے درمیان ایک ملی میثاق ہے. اس میثاق ملی میں ہر ایک کا کردار متعین ہے، اس کا دائرہ کار متعین ہے. اگر ہم اپنے دائرہ کار میں کام کریں اور ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں تو اس باہمی تعلق سے پاکستان بہتر چلے گا. اختلاف بھی کریں گے، کیونکہ جمہوریت میں اکثریت حکومت کرتی ہے، اقلیت اس میں خلاف کرتی ہے. تو اختلاف کا جو آپشن ہے وہ تو پارلیمانی نظام کے ساتھ نتھی ہے، وہ تو ہٹتا نہیں ہے جی، لیکن وہ تعمیری ہونا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ ہم سازشیں کریں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا دیکھیے یہ تو یا آپ کو پھر جانبداری نظر آئی تو کیا رد عمل ہوگا؟ یہ اگر مگر جو ہے ایسے احتمالات ہیں کہ اس وقت جس دن میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس احتمال کو آپ انتہائی کمزور احتمال سمجھیں. تو جو گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال
سیاسی جماعتوں اور فوج کے درمیان ایک اختلاف رائے کا ماحول رہا، ایک گلے شکووں کا ماحول رہا، تو اب اگر وہ سمٹ رہا ہے تو دوبارہ اس طرح کا ماحول دوبارہ واپس لانا، یہ ان کی بھی فلسفے کے ویسے مطابقت نہیں رکھے گا، یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا جی۔ لہٰذا جب کوئی چیز میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، ایک زمانہ میرا اور آپ کا گلے شکوے ہوں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے ختم فاخر مرجر پہ تو ہم لڑے ایسا ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ اب قریب ہونے کے عمل جب ہمارا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں نہ آپ کسی حادثے کے متحمل ہوں گے، نہ میں کسی حادثے کا متحمل ہوں گا، یہ ایک انسانی اور قدرتی عمل ہے۔ تو اس حوالے سے ملک کے اندر ایک جو دوبارہ یکجہتی بحال ہو رہی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اگر تعداد پوری ہے یہ سب کچھ، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک ممبر کو 20 کروڑ روپے آفر کیے ہیں، اور انہوں نے کہا لے لو ان سے پیسے، تو پھر پیسہ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، پیسے لے لو نا، یہی کہے گا نا۔ ہاں تو پیسے کی سیاست وہ کر رہا ہے نا، تو کیا اعتبار ہے اس کے سچ کی؟ جو آدمی اس قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ وہ اپنے ممبران کو کہتا ہے کہ بس پیسے لو، مال غنیمت ہے، تو اس نے پھر ملک کے خزانے کو بھی مال غنیمت ہی سمجھا ہوگا نا۔ اور ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے، لچر زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ لچر زبان خود گواہی دے رہی ہے کہ وہ اس مقام کا آدمی نہیں تھا، اس نے منصب وزیر اعظم کی بے توقیری کی ہے، 4.5 سال اس نے بے توقیری کی ہے، دنیا کے سامنے قوم کو بے توقیر کر دیا، بین الاقوامی برادری میں پاکستان کو بے توقیر کر دیا، اور اپنی قوم کے سامنے اس نے اپنی حقیقت کھول دی، منکشف ہو گئی، چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز۔ 40 سالہ تجربہ یا بلکہ 70 سالہ تجربہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت اس وقت رخصت ہوتی ہے کہ یا اس کی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے، یا پھر امریکہ اور مغرب اس کو رخصت کرنا چاہے، جس طرح بھٹو کے ساتھ ہوا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہیں، وہ تو عمران خان کو رخصت نہیں کر رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ آپ سب لوگوں کو امریکہ اور مغرب نے ان کے خلاف اکٹھا کیا ہے، اور چونکہ وہ امریکہ کا نہ کر چکے ہیں، اس لیے آپ اس عالمی سازش کے تحت ان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں اس حوالے سے بہترین رہنما قرآن پاک ہے، جو فرماتا ہے اس غلام کے بارے میں کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، اور جدھر جائے خیر اس کے ہاتھ سے نہیں آیا کرتا جی۔ تو یہ اپنے آقاؤں کا وہ غلام ہے کہ جو اب ان پر بوجھ ہو گیا ہے، ان کو بھی تو کوئی عقل والا باصلاحیت غلام چاہیے نا۔ آپ کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی آقاؤں کے لیے بوجھ بن چکا ہے، تو یہ تو پھر آپ عمران خان کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں نا کہ وہ امریکہ وغیرہ کے لیے بوجھ بن چکے، تو امریکہ نے آپ لوگوں کو آگے کیے کہ اس کو رخصت کریں۔ جب امریکہ وہ ان کی بھی ایک سیاست ہوتی ہے دنیا سے جی۔ یہاں پر بھی حضرت بات بنیادی یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، اور آپ کے سامنے وہ شخص بول رہا ہے جس کو اپنی تاریخ 100 سال 150 سال کی تاریخ اس کی شخصیت پر گواہی دے رہی ہے، کہ جس کو اینٹی استعمار کہتے ہیں۔ مجموعی جو فکر اور ذہن ہے وہ وطن کی آزادی ہے، آزادی کا تصور وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس آزادی کے لیے دنیا کی کوئی قوت بھی اگر خطرے کا باعث اچھا، وہ بنتی یہ کہہ رہے ہیں تو کہ ہمیں میدان میں دیکھتے میں ہیں۔ چونکہ چین کی طرف گیا ہوں، روس کی طرف گیا ہوں، امریکہ اور مغرب کو نہ کر دیا ہے، اس لیے وہ میرا مخالف ہو گیا ہے، آپ لوگ میرے خلاف۔ اس کا جواب بھی آپ سے لینا ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے ڈرون کی مخالفت کی ہے، چونکہ میں نے امریکہ کی مخالفت کی ہے، چونکہ میں چین اور روس کی طرف گیا ہوں، چونکہ میں نے امریکہ کو ناراض کیا ہے، یورپ کے خلاف بیانات دیے ہیں، تو اس لیے مغربی طاقتوں نے آپ کو آگے کیا ہے کہ ان کی حکومت ختم کر لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈرون حملوں کی پاکستان کی فضا سے اجازت جنرل مشرف نے دی تھی، جی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، اور جنرل مشرف کے حق میں مظاہرے کرنا، ریفرنڈم میں اس کا ساتھ دینا، یہ رول بھی اس کا تھا۔
سن 1997 میں جب واشنگٹن کے اندر پاکستان کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہنری کسنجر کے ساتھ ہوئی تھی، جو آج بھی زندہ ہے، امریکہ کا دماغ کہلایا جاتا ہے، اور جس میں گولڈ سمتھ بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو، لک آفٹر اور بوائے. یہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں، اور یہ کون سے وزیر خارجہ تھے؟ یعقوب خان. صاحبزادہ یعقوب. ہاں. اور یہ باتیں اب ادھر اداروں کے پاس جائے، ان کے پاس سب ریکارڈیں موجود ہیں جی. پھر اس کے بعد حکیم سعید دہلوی نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اس کو یہودیوں کا ایجنٹ انہوں نے لکھا ہے سن 1996 میں. آپ کے نوائے وقت اخبار نے 1996 میں یہ خبر چھاپی ہے. مصر کے ایک اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اور کس مقصد کے تیار کیا جا رہا ہے، اور کسی وقت وہ پاکستان میں ان کو لائیں گے. لیکن مولانا صاحب وہ تو طالبان کی حمایت کر رہے تھے، آج بھی طالبان کی وکالت کر رہے ہیں. ڈرون حملوں کے خلاف وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں بولا ہوں. ڈرامے نہ کریں نا، یعنی ایکسپوز ہو چکا ہے. لندن کے اندر جب میئر کا الیکشن ہو رہا تھا، اور جس میں ایک پاکستانی نژاد وہاں میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، تو یہ اس شخص کی کمپین کے لیے گیا جس کے پیچھے موٹو لکھا ہوتا تھا کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. اس کے لیے کمپین کی انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی جیک سمتھ کے ساتھ، اور دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی سابقہ اہلیہ کا وہ بھی تھا، تو رشتہ داری میں اس نے کیا تھا. تو پھر اسرائیلی اور یہودی لابی کے ساتھ جائے، دوستی اپنی جگہ پر، لیکن پبلک کے سامنے جا کر کہنا کہ میں اس شخص کی حمایت کر رہا ہوں کہ جو کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل ہے. لیکن مولانا صاحب دیکھیں، ڈرون حملوں کے خلاف مستقل وہ کیمپین چلاتے رہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کے دور میں سینکڑوں ڈرون حملے ہوئے، لیکن یہ لوگ اس لیے مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جائیدادیں ادھر ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ڈرون حملوں کی مخالفت انہیں کی ہے. ڈرون حملوں کی مخالفت حضرت، اس نے ایک دنیا میں ایک تنظیم ہوتی ہے جو ہر طرف کام کرتی ہے. جنگ کے حق میں بھی دنیا میں تنظیمیں ہیں، اس پر ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور وہ انہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے دوسرے پہلو پر بھی کچھ تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اپوز کرنے والا ہے تو اس حلقے کو کور کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی ایک تنظیم بھی چاہیے. لہٰذا یہ دونوں طرف کی تنظیمیں ایک ہی مرکز سے وابستہ ہوتی ہیں. جہاں وار لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں اس کی مخالفت والے لوگ بھی ہوتے ہیں. چونکہ پاکستان کے اندر اینٹی امریکنزم موجود ہے، چونکہ یہاں پر امریکہ کی مخالفت کا نعرہ مقبول ہے، چونکہ ڈرون کے خلاف پوری قوم جو ہے اس کا ایک فکر تھا، لہٰذا انہوں نے اس بین الاقوامی آقا کے اس کردار کو کہ جس پہ وہ پبلک کو اعتماد میں لیتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، وہ ذمہ داری اس لیکن وہ کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری کے دور میں سینکڑوں ہوئے، جب سے میں وزیر اعظم بنا ہوں ایک بھی نہیں ہوا، کیا ایک ڈرون حملہ بھی. اور کہتے ہیں اگر ہوا تو میں نے اپنے ایئر فورس کو حکم دینا ہے کہ گرا دیں. جس وقت اس کی حکومت آئی اس وقت تک قطر میں مذاکرات شروع ہو چکے تھے جی، طالبان کے، امارات کے اور امریکہ کے جی. اور جس وقت ان کے مذاکرات چل رہے تھے تو یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی تھی جی، اور پھر ختم ہو گئی جی. عمران خان اتنا تکڑا آدمی ہے کہ امریکہ کو روک سکتا ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا طاقتور ہے تو کشمیر کیسے چلا گیا ہم سے؟ انڈیا نے تو کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حل اس طرح کرانا تھا. یہ قوم کے ساتھ غداری، کشمیریوں کے ساتھ غداری، کشمیر کو بیچنے کا جرم، یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا. اور اس قسم کے فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں، یہ فیصلے حضرت کسی قیمت میں بھی، یہ نعرے اب ایکسپوز ہو چکے ہیں، یہ بیانیہ اس کا ایکسپوز ہو چکا ہے. اب تکلف نہ کریں اس بات کا. نہیں، تکلف نہیں. اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے، میں نے ان کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اس سے ایک صحافی سے سوال کروا کے یہ ایبسلیوٹ ناٹ والی بات جو اس نے کی، یہ صرف ایسی مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اس وقت موجود نہیں تھی. کہ امریکہ نے نہیں مانگے، انہوں نے انکار نہیں کیا. نہیں مانگے. آئی ایس آئی کی چیف نے یہاں بریفنگ دی کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے. تو آئی ایس آئی کی چیف سے بڑھ کر اور کون سا مطلب ہو سکتا ہے؟
جو عمران خان کا اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے معید یوسف، اس نے خود بیان دیا کہ اڈے نہیں مانگے. تو اس کا اپنا ایڈوائزر بھی کہتا ہے کہ میں نے نہیں اڈے نہیں مانگے امریکہ نے. اس کا ISI کا چیف بھی کہتا ہے کہ اڈے نہیں مانگے. اس نے کس شوشا کے لیے اور کس نمائش کے لیے یہ لفظ کہا؟ عجیب بات ہے. امریکہ کا مخالف کیا امریکہ کا مخالف ہے؟ اس کے پورے پاکستان کی تاریخ میں جتنے غیر ملکی شہری امریکہ اور یورپ کے اس کی کابینہ میں موجود ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی کابینہ میں اتنے لوگ موجود ہوں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو امریکہ کا مخالف ہے. کوئی امریکہ کا شہری ہے، اس کا ایڈوائزر ہے، اس کے کابینہ میں ہے، کوئی برطانیہ کا شہری ہے، کوئی یورپ کے کسی اور کا شہری ہے، اور یہاں ان کے کابینہ میں موجود ہیں، اور پھر بھی یورپ کا مخالف ہو اور امریکہ کا مخالف ہو. سمجھ نہیں آتی بات. تضادات ہیں حضرت. لیکن ابھی یہ ایک تو حقیقت ہے نا ریسنٹلی کہ چین بھی گیا، روس بھی گیا، اور پھر واپس آ کے سیدھی بات کروں یورپین یونین کے خلاف بیان بھی دے دیا. حضرت چین بھی گیا اور روس بھی گیا، تو کیا ہوا؟ اس کا معنی امریکہ کی مخالفت ہے؟ کتنے ترلے کیے ہیں 2 سال سے کہ میں آنا چاہتا ہوں اور وہ آنے نہیں دے رہے تھے. اور پھر وہاں پر جا کر اس نے وہاں پر جو میٹنگ کی ہے وہ ویڈیو کال کے ذریعے کی ہے. جو لوگ اس سے براہ راست ملنے کے لیے تصویر نکالنے کے لیے ترلے کر رہا تھا، تو 1-2 جھنڈوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تصویر کے لیے 5 منٹ مانگے ہیں اور وہ انہوں نے دیے ہیں. یہ چین کا دورہ ہے اور اس کو امریکہ کی مخالفت ہم کہیں گے؟ اور کوئی آج بتا سکتا ہے کہ کیا اعلامیہ کیا اس کا روس کے ساتھ ملاقات میں کیا ہوا؟ اعلامیہ کیا ہے اس کا؟ لیکن چین یورپ کے اور ساتھ امریکہ ملاقات میں کوئی اعلامیہ ہے؟ یورپ نے تو ان سے مطالبہ کیا تھا نا کہ آپ روس کے خلاف بیان دے دیں، اور وہ کہتے ہیں میں آزاد خارجہ پالیسی چلاؤں گا. حضرت جب کشتی ڈوبتی ہے تو وہاں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اب اس کی کشتی ڈوب چکی ہے، پر کٹ چکے ہیں. اب اس کے پاس مقبول نعرے کہ میں نے اس کا انکار کیا اور میں نے اس کا انکار کیا. تجھ جیسا غلام پاکستان کی تاریخ میں آیا نہیں ہے عمران خان. ہم تمہیں جانتے ہیں. لیکن یون کی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، مرنداز قدرت میں لیکن جس انداز میں انہوں نے UN جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، کشمیر کا کیس پیش کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جن خیالات تقریر میں اس سے بہت اچھی کرتا ہوں جی. جتنی بہترین تقریر میں کرتا ہوں شاید کوئی کر سکتا ہو. تقریروں کی بات چھوڑو، تقریریں تو اسی لیے کی جاتی ہیں کہ پاکستان میں آئے گا تو لوگ کہیں گے واہ 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 واہ. اور یہاں تک کہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ اس تقریر کے بعد بھی مولانا صاحب اس سے اختلاف کریں کہ کون مانے گا فضل الرحمان کو. تو فضل الرحمان نے کہا نہیں، میں سچ پہ ہوں. تو جھوٹا آدمی ہے، لفاظی کے ذریعے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. تمہارا دھوکہ جو ہے میں دنیا کو دکھاؤں گا. اور دکھا کر ثابت کیا میں نے. کیا دھوکہ دیا اس نے؟ کہ جو قوم آج مر رہی ہے، پٹ رہی ہے، جو خوبصورت نعرے اس نے لگائے تھے اور جن کے حقائق کے سامنے آ گئے. اچھی تقریر کی، کشمیر بیچ دیا. اچھی تقریر کی، 1 کروڑ نوکریاں دے دی. اچھی تقریر کی، 50 لاکھ گھر دے دیے. اچھی تقریر کی، دنیا پاکستان میں نوکریوں کے لیے آئے گی، پاکستان سے کوئی نہیں جائے گا. اچھی تقریر کی، بھیک نہیں مانگوں گا. اچھی تقریر کی، IMF سے قرضہ مانگوں گا، خودکشی کر لوں گا. بڑی اچھی تقریریں ہیں، بڑے اچھے الفاظ ہیں. ایسے قبول قسم کے جملے اور الفاظ تاریخ میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ عمل کیا ہے؟ ہم تو مہذب. جب آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جب اختلاف رائے ہوتا سی ہے. پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہا ہے، وہ روس کی طرف جا رہا ہے، وہ یورپ اور امریکہ کی غلامی سے نجات، اور آپ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے، ویسے مجھ سے آپ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چین جب تک یہ نہیں جائے گا پاکستان کو 1 پیسہ بھی نہیں دے گا. تو امریکہ نے بھی تو نہیں دیا نا. تو امریکہ بھی تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کچھ صلاحیت ہو تو نہ اپنا اعتماد کرتا ہے نہ پرایا اعتماد کرتا ہے. لیکن پاکستان کو اور چین کو دور کرنے کا جو امریکی ایجنڈا تھا اس کو تو پورا کیا. ابھی ایک چکر لگا کر دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. دھکا تو ساری دنیا میں چلتے ہیں. ایک واحد حکمران ہے. طالبان کو آپ سے جوڑا جاتا تھا کہ جن کی وکالت عمران خان کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس تناظر میں تو آپ کو عمران خان کا دست و بازو بننا چاہیے. وہ ایک فحاش معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. مجھے خود ان کے لوگوں نے کہا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا. یہ کس نے کہا؟ یہ 2013 میں کہا تھا ایک وفد نے.
ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نہ زرداری کا نعرہ یہ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، نہ نواز شریف کی منزل یہ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، وہ عمران خان کا نعرہ ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ اس عمران خان کی بجائے آپ اس زرداری اور نواز شریف سے مل کے ان کی حکومت کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ وہ ریاست مدینہ کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ اس کو ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرنا یہ ریاست مدینہ کی توہین ہے۔ ان کا کردار، ان کی غلاظتیں، ان کی فحاشیاں، ان کی عریانیاں اور ایک گندی تہذیب اور بھوک پیاس نااہلیاں، یہ مدینہ کی ریاست کے نمائندے بن سکتے ہیں؟ صافی صاحب، کوئی اللہ کا خوف کرے۔ جب آپ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کر کے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں تو لرز جاتا ہوں کہ اللہ یہ مدینہ نہیں، وہ دن رات اس کا ذکر کرے کرتے بھلا، ہیں، کرے، وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کوشش بابا کر رہا ہوں۔ کرے۔ میں ماضی میں نہیں جانا تھا، ضیاء الحق کے اسلام کے ساتھ بھی اس کے بھی اسلام ہم نے سنا تھا، کوئی ہمیں متاثر نہیں کر سکتا ان چیزوں کے ساتھ۔ ہم نے اصل حقائق کے ساتھ جا کر کمٹمنٹ کرنی ہے، معاملات آگے بڑھانے ہیں۔ یہ آدمی جو ہے یہ ایک زہر ہے اور پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر، میں اول دن سے کہہ رہا ہوں، اور پاکستان آج قوم بھی، ملک بھی، ریاست بھی بھگت رہی ہے جب اس کے الفاظ پہ ہم نے اپنے دھوکے کھائے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مدینہ کی بات کر رہا ہے اور ریاست مدینہ، مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کچھ وزارتوں کو تمغے دیے ہیں، اس میں وزارت مذہبی امور کہاں کھڑا ہے؟ اس لسٹ میں نام ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مذہبی امور اور ریاست مدینہ کی توقیر جو انہوں نے دی ہے۔ نمبر 2، ہماری دفاع، اس پر جو عدم اعتماد کیا ہے اس نے، کہ اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو بھی کوئی انعامی تمغہ دے سکیں، حالانکہ اتنا مضبوط دفاعی قوت پرویز خٹک کی صورت میں وہ موجود۔ اور پھر آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل وہ مکمل نہیں ہے جی، اور آج بھی ہماری پاکستان کے شریعت کورٹ مکمل نہیں ہے، اس میں 2-3 علماء جو گنجائش ہے نہیں بھرتی کر رہے۔ نہیں، وہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اسلام کی بات کر لی تو آپ فوراً کہیں گے آپ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ استعمال ہوا، وہ مذہبی کارڈ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے مدینہ ریاست، یہ کہتا ہے رحمۃ اللہ عالمین، جبکہ رحمۃ اللہ عالمین کا لفظ بولنا بھی اس کو نہیں آتا، خاتم النبیین کا لفظ بولنا بھی اس کو نہیں آتا، ریاست مدینہ کا لفظ بولنا بھی اس کو نہیں آتا صحیح طریقے سے، درود پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا اس کو جی، درود بھی غلط بولتا ہے جی۔ یہ لوگ ہمیں نہیں، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے حضرت ظاہری اعمال اندر کے نیتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس پر قرینہ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، تو ایمان تو اندر کی چیز ہے نا، لیکن وہ عامل الصالحات ہے، یہ اس اندر کی چیز کی تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اور نور الحق قادری صاحب جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس کے لیے کوشاں ہیں۔ میرے نزدیک وہ قابل رحم ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کا استعمال ہے، وہ اس میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل کاز ہی نہیں ہے، اس کا ایجنڈا ہی اس کے خلاف ہے۔ پاکستان کو ایک مغربی تہذیب کا شاہکار بنانا، یہاں پر یہ تو ہم نے مقابلہ کیا ہے حضرت، ہم نے ہم ریوائول والے، ہم نے واپس کیا ہے صورتحال جی، ہم نے ان کی جنگ جیتی ہے۔ یہ تو حضرت آئین سے بنانا، تقریروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس دھوکے میں نہیں آتے، آپ مطمئن رہیں، ہم ان دھوکوں میں نہیں آتے، ہم اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں، دماغ کے اندر کی خباثتوں کو تک پہنچ چکے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ عمل میں کیا خرابی ہے؟ عمل ساری خرابیاں، نیکی دکھا دو، الفاظ کے علاوہ نیکی دکھا دو۔ آپ تو ہر جگہ
صحافی آدمی ہر ماحول میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی اس کا نیکی، کوئی ترقی کا کام، کوئی اسلوب، کوئی شائستگی، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا اس کو، پروٹوکول میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا طریقہ نہیں آتا، پریڈ کرتا ہے، پریڈ میں جاتا ہے، اس کو پریڈ میں اندر چلنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے۔ کوئی ایک جگہ تو سلیقہ ہو نا اس کا، تو کوئی سلیقے کا آدمی ہونا چاہیے پاکستان میں یار۔ کمزوریاں ہم سب کے اندر ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کو کم از کم ہم کہہ سکیں کہ اس منصب پر اور اس کرسی پر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے اس کرسی کا ویلیو بیٹھتا ہے جی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کردار، نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کی توقیر ختم ہو جاتی ہے۔ ذاتی کردار جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں کرپٹ تو نہیں ہونا، کہتے تو یہ سارے کیس میرے خلاف ہیں، فارن فنڈنگ کیس میرے خلاف ہے، یہ بی آر ٹی کا کیس میرے خلاف ہے، یہ بلین ٹری کا کیس میرے خلاف ہے، یہ مریم جبا کا کیس میرے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کے اربوں کی پراپرٹی ہے، لیکن جب نیا بنے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو تو آپ میں نے تو ان کو حضرت بلیک میل میں تو حضرت 2010 کے بعد سے اس کے خلاف ہوں باقاعدہ عملی طور پر جی، اور 2013 میں اس کی حکومت بنی صوبے میں، اور میں بھی اسی صوبے کا رہنے والا ہوں، اور پھر اب دوبارہ 4 سال گزار دیے اس نے، اور میں اب بھی اس کے صوبے میں رہنے والا ہوں، اور ملک کے اندر بھی اس کی حکومت ہے، تو میں بھی ملک کے اندر رہنے والا ہوں، اور میں نے کبھی کسی زمانے میں باہر کافی جایا کرتا تھا، تو آپ بھی مجھے کبھی تعریف دیتے کہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہو، لیکن اس دورے میں باہر بھی نہیں گیا ہوں، ملک کے اندر لڑ رہا ہوں۔ تو ہمت ہے تو آگے آئے نا، ہمت ہے تو آگے آئے۔ لیکن آپ مدرسوں کے طلباء کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے سیاست کے تو لیے۔ بھی یوتھوی کو استعمال کرتا ہے، مدرسے کے طلباء اگر نوجوان ہیں اور میرا نوجوان مجرم ہے اور وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا یوتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو نوجوانوں کی بات کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہے، چھوکروں کے اوپر اس کی پوری سیاست کا دار و مدار لگا ہوا ہے، کوئی سنجیدہ آدمی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ تو اسلام اور 73 کی آئین کی بات کر رہے تھے، تو اب یہ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں بھی ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت جو آدمی مجھے دھمکی دے گا کہ میں اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو میں تم سے نمٹ لوں گا، یعنی پھر اب تک قانون نہیں ہے ہمارے خلاف، لیکن پھر اس کے بعد جب آپ بچ جائیں گے تو آپ کے پاس قانون کا غلط استعمال کا آئے تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی اپنی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، یہ بتا دوں میں آپ کو جی۔ ہم تو خدا سے پھر ایسے مواقع کبھی مانگتے بھی ہیں، لیکن ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، جس کی وجہ سے ہم ذرا خاموش رہتے ہیں، اپنے آپ کو نون لیگ کنٹرول کو کرتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ ملے گی، پیپلز پارٹی کو اسپیکرشپ ملے گی، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ صرف بغض نہیں، عمران کسی ہے؟ کو کچھ نہیں ملے گا، وہی فیصلہ ہوگا جو عوام کریں گے، عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق جائیں گے ہم لوگ۔ ابھی تک تو آپ لوگ فوری الیکشن چاہتے تھے، تو یہ ابھی بھی ہمارا یہی کیس ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ چیزیں آپ سوال کریں گے، آپ کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جو اس وقت ایک ہمارا محور ہے وہ عدم اعتماد ہے، ہم اس پہ کوئی ایسا ایشو نہیں لانا چاہتے کہ جس پر مباحثہ ہو۔ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں یا نیا یہ الیکشن بات میں ہو، ہوں گے، یہ ساری باتیں اور سینٹ اور اسپیکر کا بھی فیصلہ بعد میں سب ہوگا۔ بات میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے خلاف بھی لائے جائیں گے عدم اعتماد؟ یہ مجھے معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوگا، ابھی تو یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ہاں، یہ کیوں؟ یعنی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ پہ بڑی واضح اکثریت ہے یہ ساری اپوزیشن باتیں کی۔ ہم آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہاں، مجھے نہ بتائیں، قوم کو بتائیں۔ قوم کو بھی بتانے کا جو وقت آئے گا تو بتا دیں گے۔ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہم نے، ہاں، آپ پوری پیچھے پھرتے رہے ہیں جی۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں نے اپنے پاس کچھ سرپرائز رکھے ہوئے ہیں؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو سرپرائز بھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ آگے ہم نے طے بھی کرنے ہیں بہت سی چیزیں، لیکن ایک بات اصول کی بنیاد پر میں آج بھی اس اصول پہ قائم ہوں کہ ہم نے ووٹ کی امانت عوام کو واپس کر دی ہے، اور عوام جو فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق وزیر اعظم بھی بنے گا، اسی کے مطابق اسپیکر بھی پھر بنیں گے، صدر بھی بنیں گے، سارے اس کے مطابق آئیں گے۔ اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا تو وہ جو مارچ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا 23 مارچ کا، ہاں تو درمیان میں تو شاید اسی ہلے گلے میں 23 مارچ گزر جائے۔ ہاں، اس بارے میں یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ چونکہ ہماری یہ عدم اعتماد کی تحریک کی جو پریکٹس ہے ساری پارلیمانی ہے، اور یہ بالکل 23 تک پہنچ جائے گی، ہاں، تو امکان ہے
کہ شاید 23 کو نہ ہو سکے اور پھر رمضان شریف آ رہا ہے، تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہم نے کینسل نہیں کیا، لیکن یہ بھی میں ابھی نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ اب یہ اس تاریخ کو یقیناً ہوگا۔ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر نہیں ہوتے تو جدوجہد جاری رہے گی، پھر اگلے ہی اگر عدم اتحاد کی تحریک کامیاب ہو گئی، عمران خان صاحب ہٹ گئے، تو پھر تو مارچ کی پھر تو ضرورت ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے، لیکن اگر ناکام ہوئی تو پھر بھی آپ لوگ مارچ کریں گے؟ 1% کے احتمال کے ساتھ پھر بھی مارچ تو ہم کریں گے، جو بھی پھر مارچ ہو یا جو بھی شکل ہو، لیکن اس کا پھر مل کر فیصلہ کریں گے، پی ڈی ایم طے کرے گی۔ لیکن یہ 23 مارچ والا مارچ اب نہیں ہوگا؟ یہ میں نے نہیں کہا کہ انہیں آف کر دیا ہے، لیکن نہیں، یہ ہے لیکن کہ ادھر تو یہ معاملہ گرم ہوگا۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے پی ڈی ایم نے، جی ہاں، لیکن یہ امکان ہے کہ اس بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ہم پھر رمضان کے بعد ہوگا۔ رمضان کے بعد ہی ہوگا۔ بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔